अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद मुबारक। लाइव विद आदिल शाहज़ेब के ईद के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। सियासतदान ईद जब आ जाती है तो वो सियासत करते करते थक जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, और सहाफ़ी जो हैं वो सहाफ़त करते करते थक जाते हैं। लेकिन फिर भी ज़िम्मेदारियां तो निभानी पड़ती हैं। सियासतदानों को अपने डेरों और हुजरों पर ईद मिलनी होती है, लेकिन इस्लामाबाद की तरह कौमी असम्बली में तकरीरें करना जो है वो उनको नहीं करना होता। और इसी तरह सहाफ़ी जो हैं, हम भी हार्ड कोर न्यूज़ से साइड पे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी पेशेवराना ज़िम्मेदारियों का तकाजा ये है कि ईद पे भी आपसे मुलाकात की जाए। अब उसमें मामला ये होता है कि ईद पर हम जो प्रोग्राम्स करते हैं, कोशिश ये होती है कि लाइटर मोड में गुफ्तगू की जाए, और उसके लिए गेस्ट सिलेक्शन जो है वो आसान काम नहीं होता। आपको ऐसी पर्सनालिटी ढूंढनी होती है कि जो चूंकि हमारा 10 बजे का शो है तो सियासतदान हो, और साथ में जो उनकी हॉबीज़ हैं वो भी आपको उनके बारे में इतना पता हो कि इंटरेस्टिंग, और वो गुफ्तगू जो है 1 घंटा आप जारी रख सकते हैं। लेकिन एक शख्सियत ऐसी थी कि जो मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी उन्हें अपना ईद का खुसूसी गेस्ट बनाने में, और उनका नाम है, अभी तो वफाकी वज़ीर तवानाई भी हो चुके हैं। असल में 4 सालों में उनको पोजीशन लीडर बुलाते बुलाते थोड़ा सा मामला अब ऐसे हो गया है कि अब उनको वफाकी वज़ीर बराए तवानाई बुलाया जाएगा। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच जी। बहुत शुक्रिया आपका, आपके और आपके नाजरीन को सबको ईद मुबारक हो। ये बताइएगा, पहले शुरू तो हम करेंगे गुजरांवाला से। जी जी। लोग कहते हैं जी गुजरांवाला की एक तो रेवड़ी मशहूर है, गुजरांवाला के पहलवान मशहूर हैं, गुजरांवाला की सियासत भी मशहूर है। आपके लिए गुजरांवाला क्या है? गुजरांवाला बहुत शिद्दत जज्बात का शहर है और जिससे मोहब्बत करता है, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ अपने भाइयों और बहनों का कि उनकी बहुत ही शिद्दत से मोहब्बत जो है वो मेरे हिस्से में आई है। इससे पहले मेरे वालिद के हिस्से में आई थी। तो वो एक जज्बाती शहर है, एक मोहब्बत करने वाला शहर है। और उसका एक एग्ज़ाम्पल ये है कि तकरीबन अब 100 साल पहले जब रोलट एक्ट के अगेंस्ट उस वक्त जो हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो गुजरांवाला में इतना शदीद प्रोटेस्ट हुआ, तो 1918 की बात कर रहा हूँ, कि गालिबन बरतानवी राज की वाहिद जो हवा से बमबारी थी वो गुजरांवाला में हुई थी। अच्छा। उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। तो वो जब शिद्दत है, जब गुस्सा है तो फिर बहुत गुस्सा है, और मोहब्बत है तो बहुत मोहब्बत है। वैसे इन 4 सालों में हमने ओपोजिशन के बड़े बड़े जलसे भी जी गुजरांवाला में जी 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 होते नहीं, हुए अल्लाह देखे। ताला पहले भी बहुत बड़े बड़े जलसे हुए। और ये भी एक अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि मोहम्मद नवाज शरीफ से गुजरांवाला को ख़ास मोहब्बत है, और हमारा तो क्लेम है कि गालिबन लाहौर से ज़्यादा गुजरांवाला जो है वो नवाज शरीफ का किला है। अच्छा, आपके वालिद साहब जो हैं वो तो अब रिटायर हो चुके जी, हैं जी, जी। पॉलिटिक्स से, तो कितना मुश्किल डिसीजन था ये उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करना, या यू हैड नो चॉइस? नहीं, मुश्किल था जी, ये डिसीजन था मुश्किल, क्योंकि मेरी तालीम जो है वो उस तरह गुजरांवाला में नहीं हुई। मैं गालिबन 6ठी जमात तक मैं गुजरांवाला में मेरी तालीम हुई। उसके बाद फिर मैं हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज चला गया जी। और फिर कैडेट कॉलेज से वहाँ पर अमेरिका चला गया अपनी इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए। तो कोई जो मेनली जिसे कहते हैं ना जी फॉर्मेटिव ईयर्स जो थे मेरे, वो गुजरांवाला में नहीं गुजरे। वो पहले हसन अब्दाल में गुजरे, फिर अमेरिका में गुजरे। तो वापस आकर एक तो एडजस्टमेंट का भी एक इशू था, दूसरा ये कि सियासत जिस किस्म का है, और हमारे चूँकि वो बचपन से देखा है अपने वालिद को करते हुए, तो उसके अंदर एक ऑटोमेटिक फ़ैसला मेरे लिए करना मुश्किल था। मैंने तो सोच समझ कर ही करना था। तो हकीकत ये है कि वो अगर जब बात थोड़ी सी अदबी है, लेकिन अब आपने कहा कि लाइट माहौल है तो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे, एक तो मेरे वालिद साहब को ऑफ कोर्स उनकी नसीहत भी थी और कोशिश भी थी, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे वाकई मजबूर किया कि मैं इसमें आऊँ, क्योंकि मैंने अपने वालिद साहब से आगे मैं करता था कि जी ये तो बड़ा ख़राब काम है और इसमें कोई जो एक रवायती गुफ्तगू है। लेकिन एक बरतानवी शायर गुज़रे हैं जी बहुत देर पहले, 16वीं सदी के, मिल्टन। उन्होंने एक छोटा सा किताबचा लिखा जिसके अंदर वो लिखते हैं कि मैं उस अच्छाई की तारीफ़ नहीं कर सकता जो दुनिया से छुप कर बैठ जाए और बाहर आकर उस बुराई का सामना ना करे
جہاں قوموں کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے. تو میں نے اپنے سے سوال کیا کہ چلیں جتنی بھی تھوڑی یا زیادہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے, ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے, ایک پس منظر بھی ہے, تو کیا پھر جو ہے یہ اگر آپ واقعی ملک کو درست کرنا چاہتے ہیں یا کچھ تھوڑی سی کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں, تو کیا اس کے لیے پھر چھپ کر بیٹھا جائے؟ ورنہ آسان ہے. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ خاص طور پہ مغربی تعلیم یافتہ ہیں وہ کسی این جی او جوائن کر لیتے ہیں یا کوئی ملٹی نیشنل بینک جوائن کر لیتے ہیں, اور ٹھیک ہے وہ اچھا ان کے لیے ایک تجربہ ہے معاشی طور پر بھی, سماجی طور پر بھی. لیکن ایک ایسی یونیک اپرچونٹی میرے پاس تھی, یا شاید ذہن اس قسم کا تھا کہ کہا کہ جی کیوں نہ پھر باہر آ کر اس سماج کا یا اس برائی کا سامنا کیا جائے, اور جو کوئی انسان خدمت کر سکتا ہے وہ کرنی چاہیے. اچھا, پہلی تقریر کتنی مشکل تھی آپ کے لیے کرنا؟ جی کافی مشکل تھی. پہلی تقریر بہت مشکل تھی, اس لیے کہ ایک جسے ہم مغرب کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جس پہ ہم کم غور کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ جی مغرب کی بڑی چکا چوند ہے اور وہاں سڑکیں ہیں اور وہاں بلڈنگیں ہیں, لیکن مغرب کا جو اصل اثاثہ ہے وہ منطق ہے اور لاجک ہے, اور جسے ہم جو اصل لفظ ہے اس کے لیے ریشنلزم ہے. ٹھیک ہے جی, تو وہ مجھے بھی وہ وائرس تھا میرے میں ریشنلزم کا. تو میں نے میری پہلی تقاریر جو تھیں وہ بڑی ریشنل قسم کی تقاریر تھیں, اور جس کا مجھے پھر بہت جلدی اندازہ ہو گیا, کیونکہ سیاست میں زبان اہم نہیں ہے, بات یہ کہ جن لوگوں سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں کیا آپ ان تک اپنا اظہار کر پا رہے ہیں یا نہیں. مطلب تو یہ مجھے زبان میں ان کی بات تو پھر میں نے آپ نے دیکھا کہ میں نے وقت کے ساتھ جو ہے پھر میں سمجھے نا کہ وہ ایسی میری پہلی تقریر تھی, سمجھے انگریزی میں لکھ کر اس کو اردو میں ترجمہ کیا گیا تھا. اچھا. لیکن پھر بہت جلدی ایسا ہوا کہ پھر میں نے پنجابی میں تقریریں کرنا شروع کر دی, اور میں نے جو ہے وہ, کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے اظہار کرنا ہے, اور جن لوگوں سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں ان کی زبان میں اور ان کے پیرائے میں گفتگو کرنی ہے. تو پھر اب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اب میں گھنٹہ پنجابی میں تقریر کرتا ہوں, مجھے کوئی اچھا, جب پہلا الیکشن جیتا تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جیت جاؤں گا یا مقابلہ سخت؟ جی میں نے پہلا الیکشن ہارا اپنا 2002 کا, اس کے بعد 2008 کا الیکشن میں جیتا, اور یہ ایک سبق ہے کیونکہ 2008 کے الیکشن میں جب اس وقت پرویز مشرف کا دور جیسے کہتے ہیں نا وہ سورج سوا نیزے پر تھا, اور سب کا یہ خیال تھا کہ مسلم لیگ نون کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں آئے گا, کاف لیگ جیت جائے گی اور بہت ان کی ویو آئے گی. اور لیکن یہ کہ جو سیاست کا ایک بڑا مروجہ اور درست طریقہ کار ہے کہ اپنا حلقہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے نا, جہاں سے آپ لڑنا چاہتے ہیں جیسے بھی حالات ہوں آپ نے لڑنا ہے وہاں. تو 2008 میں بہت سارے ہمارے دوست بھی آئے کہ بھئی آپ کیوں یہ اتنی محنت کر رہے ہیں, پیسہ بھی خرچ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے ناکامی بھی ہوگی, تو مت لڑے الیکشن, یہ رہنے دیں. لیکن بہرحال میں فیصلہ کیا کہ نہیں, میرے خاندان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ لڑیں الیکشن. کیونکہ جب ہم نے کاغذات جمع کرائے اس وقت تک تو یہ تھا کہ جی نون لیگ ہار جائے گی اور کچھ پتہ نہیں, لیکن سیاست میں یہ ایک بڑا سبق تھا اور ہے کہ کس طرح حالات بدلتے ہیں. کہ جو کاغذات جمع کرانے کا آخری دن تھا اس دن میاں نواز شریف تشریف لے آئے, انہوں نے اپنے کاغذات داخل کیے اور الیکشن کیمپین شروع ہو گئی. ہماری سچویشن ان کی واپسی سے بہت امپروو ہو گئی, اور پھر شہید بینظیر بھٹو کا قتل ہو گیا, اور اس کی وجہ سے ان کو جو الیکشن تھا وہ ڈیلے ہوا. اور جب تک الیکشن ڈے آیا تو حالات بالکل ہمارے حق میں تھے, اور بڑا واضح ہو گیا تھا کہ انشاءاللہ کم از کم ہم جیتنے جا رہے ہیں. تو یہ ایک سبق ہے کہ سیاست میں بہت زیادہ ایڈوانس حساب کتاب نہیں ہو سکتا. آپ نے اس فیلڈ کے اندر جانا ہے, ملٹن بھی یہی کہتا ہے, آپ نے اس فیلڈ میں جانا ہے, باقی اللہ کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے. تو آپ یو کینٹ ریلی کیلکولیٹ ٹو مچ. ٹھیک, خرم صاحب ایک بریک کا وقت ہو چاہتا ہے ناظرین, جس کے بعد انجینئر خرم دستگیر سے یہ انٹرسٹنگ گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی وزیر توانائی انجینئر خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ گوجرانوالا کا کھانا بڑا مشہور ہے, ناشتہ بھی بڑا مشہور ہے, آپ نے کئی دفعہ دعوت بھی دی, لیکن وہ دل سے جو دعوت جب آپ دیں گے نا تو پھر ہم آ جائیں گے آپ کے پاس.
نہیں وہ آئی تھنک میں کسی دن یہاں لا کے کھانا رکھ دوں گا, جب آپ کو خوشبو آئے گی آپ خود آ جائیں گے. ہاں تو گجرانوالہ کے جو ہے نا جی, ہم یہ ہمارا یہ خیال ہے, ہمارا دعویٰ ہے کہ پاکستان کا جو دیسی کھانا ہے اس کا جو اس کا عروج ہے, جو اس کا کمال ہے فن, وہ گجرانوالہ میں پایا جاتا ہے. تو آپ تشریف لائیں. اور پائے بڑے جی زبردست پائے بہت اچھے ہیں, حلوہ پوڑی بہت اچھا ہے, تقریباً ہر چیز جو آپ سوچ سکتے ہیں. صرف ایک دو چیزوں میں ہم کہتے ہیں کہ شاید غالباً کوئی دوسرا شہر کوئی نان, شاید نان کی اس طرح ہماری تہذیب نہیں ہے گجرانوالہ میں, اور چکن کے معاملے میں بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. اور گجرانوالہ کے جو روایتی لوگ ہیں جن میں بھی شامل ہوں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چکن ہے وہ گوشت نہیں ہے, وہ سبزی کے قریب تر ہے, کیونکہ ہمارے خیال میں جو گوشت ہے وہ ریڈ میٹ کو ہم گوشت سمجھتے ہیں. اچھا, یہ ناشتہ صبح ہوتا ہے, اس کے بعد لنچ سکپ ہوتا ہے یا؟ جی نہیں, یہ تو گجرانوالہ کی روایت ہے کہ جب ہم کوئی بھی کھانا کھا رہے ہوں, چاہے وہ ناشتہ ہے یا, تو فوری طور پر اگلے کھانے کی تیاری اور ذہن میں سوچ شروع ہو جاتی ہے کہ اس لیے گجرانوالہ کا لطیفہ مشہور یہ ہے کہ جب کہتے ہیں کہ اگر آپ کو رستے میں کوئی ملے گا تو آپ پوچھیں گے کہاں سے آ رہے ہو, تو وہ کہے گا میں کھانا کھا کے آ رہا ہوں. جب آپ اگلا پوچھیں گے آپ کہاں جا رہے ہو, کہتے ہیں میں کھانا کھانے جا رہا ہوں. تو وہ ہم کھانا کھا کر آتے ہیں اور کھانا کھانے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہے, ایک رواج ہے, اور یہ ایک بہت جو گجرانوالہ کے مزاج کا حصہ ہے یہ. اور میں نے کم جگہوں پہ یہ دیکھا ہے کہ کھلا کر خوش ہوتے ہیں. یعنی غریب سے غریب شخص بھی ہو, میں اپنے حلقے میں جاتا ہوں, اور گجرانوالہ میں میرا حلقہ ایک ایسا دلچسپ ہے کہ ہم مٹی کے فرش پر بھی بیٹھتے ہیں, ہم بہت بڑے بڑے ماربل کے مکانوں میں بھی, وہ بھی میرا حلقہ ہے. لیکن آپ کہیں بھی جائیں گے, جس شخص کی جتنی استطاعت ہے اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے, وہ ٹوٹ کر آپ کو اپنا کھلائے گا کھانا اس کو جتنا. چلیں ہمیں تو اب آپ نے پرومس کر دیا. نہیں آپ ادھر ہی آئے گا. اور یہاں تک کہ بھی ہمارے جو میرے حلقے میں کافی اقلیتی ووٹر بھی ہیں, خاص طور پہ جو کرسچن کمیونٹی کے, ان میں بھی یہ روایت ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو وہ بہت بہت اہتمام کرتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں. اچھا, عید پر یہ اس کے ساتھ ایک ایڈ ہے کہ جی ہمارے ایک لیڈر ہیں, میں نام نہیں لوں گا ان کا, تو جب الیکشن ہم لڑ کر آئے واپس, تو ان کا رنگ کالا ہوا اور بڑا لگتا تھا وزن کم ہے. تو کہتے ہیں کہ یار ہمارا تو حشر ہو گیا ہے, تو تمہارا تو لگتا ہے وزن بڑھا ہوا ہے. میں نے کہا جی جہاں آپ الیکشن لڑتے ہیں اس کا مزاج آپ میں نظر آیا, جہاں میں الیکشن لڑتا ہوں میرے من کہ ہم جب الیکشن لڑتے ہیں ہمارے وزن کم نہیں ہوتے, اور الیکشن بڑھتے ہوئے ہمارے جو ووٹر ہیں, ہمارے جو سپورٹر ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, وہ ہمارا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرم ہے, ہمارا وزن کم ہونے کا کوئی چانس نہیں ہوتا. اچھا, نارملی یو آر ون آف دوز پولیٹیشینز کہ جن کو جیسے ہی آپ میسج کریں فوراً جواب ہے, چاہے وہ رات کے 3 بجے, اور میں نے دیکھا ہے اکثر آپ رات کو 3 بجے, یہ آپ سوتے کب ہیں, روٹین آپ کی کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ آئی بلیو کہ آپ ریڈنگ بہت زیادہ رات کو کرتے ہیں اپنی لائبریری میں بیٹھ کے. آنیسٹلی میں اتنا خراب نہیں تھا جاگنے کے معاملے میں, لیکن کووڈ کے بعد سے فار سم ریزن جو بہت دیر سے, اب تاخیر سے سونا ہو رہا ہے. یہ بات درست ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ پڑھ کر سوؤں, کم از کم پونا 1 گھنٹہ جو ہے, شاید اس میں دیر ہو جاتی ہے. لیکن یہ ایک اور اب وائرس آ گیا جس کو ٹویٹر کہتے ہیں, تو اس نے بھی ہمیں پھنسا دیا. ٹویٹر اور واٹس ایپ جو ہیں وہ آ گئے ہیں, تو وہ جس کی وجہ سے ایک یہ بھی میں نے اپنے اندر تبدیلی دیکھی ہے کہ جو فوکس کرنے کی صلاحیت تھی, یعنی کتاب پڑھنے کی جو صلاحیت تھی, 1 گھنٹہ آپ پڑھ رہے ہیں, وہ اب جو اٹینشن سپین ہے وہ شٹر ہو گیا. اور آپ کو 10 منٹ آپ کو کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کا ذہن کہتا ہے کہ یار ٹویٹر چیک کر لو یا واٹس ایپ چیک کر لو. تو میں آج کل اپنے آپ کو بہت ٹرین کر رہا ہوں کہ آئی شوڈ کانسنٹریٹ, بیکاز یہ جو شیٹرڈ اٹینشن سپین ہے یہ کوئی پروڈکٹیوٹی کے لیے یا کسی کام کو ریئلی کرنے کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یو ریئلی نیڈ فوکس آن ٹو ڈو تھنگس. اچھا, ڈو یو گیٹ ٹو اسپینڈ کوالٹی ٹائم ود یور فیملی؟ جی بہت کم جی, ویکینڈس پہ ہی میری کوشش ہوتی ہے. ویسے پہلے بھی جب اللہ تعالیٰ نے حکومت کا حصہ بننے کا موقع دیا تھا تو میری پوری کوشش ہوتی تھی کہ میں کم از کم پورا ویکینڈ جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ گزاروں. لیکن مینلی سنڈے کو ہی وقت ہوتا ہے یا سیٹرڈے ایوننگ, کیونکہ گجرانوالہ میں چھٹی جمعے کے روز ہوتی ہے, تو جمعے کے دن بھی ہماری بہت ساری ملاقاتیں ہیں یا دوسرے جو پروجیکٹس ہیں ہم نے وزٹ کرنا ہوتا ہے. سیاستدانوں کا آپ کو بہت بڑا حصہ جو ہے وہ فاتحہ کہنا ہوتا ہے. تو ہم تو دن میں 13 15 15 فاتحہ کہتے ہیں جا کے, کیونکہ حلقے میں اکٹھی ہو جاتی ہیں.
اور حلقے بہت بڑے بھی ہو گئے. ولیمے آپ بھول گئے ہیں, خصوصاً جی ولیمے بھی ہم جی یہ بھی گجرانوالہ کا خاصہ ہے کہ پہلے ہم ولیمہ کھاتے ہیں, پھر ہم اس کھانے پر سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں. کیا یہ ٹھیک بنا تھا, اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے, یا گوشت اچھا پکا تھا لیکن کٹا صحیح نہیں ہے اس سے, کیونکہ گوشت کے معاملے میں ہم بڑے جذباتی لوگ ہیں. اچھا, مٹن کے معاملے میں عید کیسے گزرتی ہے, روٹین کیا ہوتی ہے؟ ہلکے لوگ بھی ملنے آتے ہوں گے لیکن فیملی کے ساتھ بھی آپ کو ٹائم جی نہیں, عید والا دن جو ہے وہ پریکٹیکلی پورا ہلکے کے لیے ہے. وہ ہمیں لوگ ملنے آتے ہیں, یہ بھی میرے والد کے زمانے سے روایت ہے. تو بہت زیادہ ہمارے بھائی اکٹھے ہو کر پورے حلقے سے, یا جو پرانا حلقہ ہے وہاں سے بھی ہمارے دوست جو ہیں, تو عید کا دن جو ہے وہ ایک ہمارے لیے ورکنگ ڈے ہوتا ہے. اٹس ناٹ اے ڈے آف ریسٹ یا فیملی کا. عید کا اگلا دن جو ہے وہ اس میں ایک ہمارا فیملی لنچ ہوتا ہے, کیونکہ میری بہنیں ہیں وہ آتی ہیں تو ان کے لیے ہم لنچ کرتے ہیں. تو پہلا دن تو ہمیشہ بہت بزی ہوتا ہے اور بہت زیادہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں, ہم شام تک ان کے ساتھ ہی جو ہے بزی ہوتے ہیں. تو اگلے دن جو ہے یعنی عید کا اگلا روز جو ہے وہ ایک فیملی ڈے ہوتا ہے. چلیں خرم دستگیر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد تھوڑا سا آپ کو آزمائش والے چند سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب, آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا, کلوز رہے, شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی آپ نے کیا, دونوں میں فرق کیا ہے؟ آئزیہ برلن ایک پولیٹیکل فلاسفر گزرے ہیں, انہوں نے ایک مضمون لکھا, اس کا ٹائٹل ہے دا ہیج ہاگ اینڈ دا فاکس. ہیج ہاگ سی کو کہتے ہیں اردو زبان میں, جس کے وہ لمبے لمبے کانٹینٹ لگے ہوتے ہیں اس کے اوپر جی, اور فاکس جو ہے وہ لومڑی کو کہتے ہیں. اس نے کہا کہ جو سیاسی لیڈر ہیں ان کو دو حصوں میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, یا وہ ہیج ہاگز ہیں یا وہ فاکس ہیں. اور اس کی ڈیفینیشن بہت دلچسپ ہے, چونکہ میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں کہہ سکتا ہوں کہ آئزیہ برلن جو تھا اس کی جو سوچ تھی وہ درست تھی. وہ یہ کہتا ہے کہ the hedgehog knows one big thing but the fox knows many things. تو میاں نواز شریف از اے hedgehog, وہ 3 یا 4 بڑی چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور باقی وہ اس پہ زیادہ ان کا دھیان نہیں ہے, وہ اپنے ساتھیوں پر اعتماد کرتے ہیں کہ وہ ان کو مینیج کریں. شہباز شریف از اے فاکس, وہ ان کا ہر چیز پر دھیان ہے, وہ ہر چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں, ہر چیز کو مائنیوٹلی چیک کرنا چاہتے ہیں. تو دونوں کے مزاج میں یہ فرق ہے کہ نواز شریف از فوکس آن بگ تھنگس, وہ 3-4 بڑی چیزیں, مثلا پچھلی جو گورنمنٹ تھی 13 سے 18 کی, ان کا گن کے آپ کہہ سکتے تھے کہ بجلی, گیس, کراچی, دہشت گردی اور سی پیک, یہ 5 چیزیں تھیں. اس کے علاوہ تمام کام جو ہیں ان کے وزراء کر رہے تھے, میں بھی شامل تھا ان میں. تو ہم وہ کر رہے تھے, تو وہ ان کی جو مین جو ان 5 چیزوں پر وہ مستقل فالو کر رہے تھے. کمیٹی میٹنگز, کئی گھنٹوں کی میٹنگز شیئر کرتے تھے, لیکن ان کا فوکس تھا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کے عوام کو یہ 5 بڑی چیزیں جو ہیں انہوں نے ڈیلیور کرنی ہیں. تو شہباز صاحب تو سب کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور ان کی صحت قائم رکھے. تو انشاءاللہ وہ بھی, ان کا ایک ڈفرینٹ سٹائل ہے, ان کا ایک طریقہ کار ہے, وہ زیادہ کام کرتے ہیں. مثلا آج صبح میری ان سے ملاقات ہوئی جب, تو انہوں نے مجھے ایک ہی بات کہی کہ جی کہ خرم, میں 8 بجے کام شروع کرتا ہوں تو آپ کے پاس وزارت توانائی, آپ کو تو 7 بجے کام کرنا شروع ہوگا. تو ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ زیادہ کام کریں اور زیادہ, تو یہ دونوں میں فرق ہے. باقی تو Who do you prefer to work with, شہباز شریف, نواز شریف؟ نہیں, نواز شریف کے ساتھ زیادہ ریلیکس ہیں, لیکن یہ کہ شاید آج کے حالات جو ہیں وہ جو جس قسم کی مشکل میں پاکستان اس وقت پھنسا ہوا ہے معاشی طور پر, خارجہ پالیسی کے طور پہ, تو آج کے حالات غالباً شہباز شریف کا ہی تقاضا کر رہے ہیں کہ جس کی نظر ہر طرف ہو اور وہ تمام معاملات کو بیک وقت اپنی لیڈرشپ میں مینیج کر سکے. مریم نواز اور حمزہ شہباز؟ جی مجھے ان سے کام کرنے کا موقع نہیں ملا, مجھے سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, ان سے بہت ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کرم ہے. وقتاً جلسوں میں بھی, ابھی جب لانگ مارچ ہو رہا تھا چند ہفتے پہلے, تو دونوں کے ساتھ میں گجرانوالہ میں ہم نے ان کو ہوسٹ بھی کیا اور جلسہ بھی کیا. تو اس لیے میں نے ان سے چونکہ کام نہیں کیا, میں انہیں کہہ نہیں سکتا کہ میں کس کو پریفر کرتا ہوں. دونوں ماشاءاللہ. لیکن کلوزلی جانتے تو ہیں ان کی پالیٹکس کو بھی, ٹائم بھی ان دونوں کے ساتھ, فرق کیا ہے دونوں میں, یا کوئی فرق نہیں؟ میں ان کو اتنا نہیں جانتا کہ میں یہ کہہ سکوں کہ کون بہتر ہے یا کیا ہوگا, بیکاز میرے والد کی وجہ سے اور ایک
ایسا ہم کہہ سکتے ہیں احترام کا رشتہ ہے میرا نواز شریف کے لیے اور ان کا میرے والد کے لیے، کیونکہ میرے والد مریم اور حمزہ کے دادا کو جانتے تھے اور ان کے ساتھ انہوں نے بہت دیر کام کیا اور رہے، تو اس کی وجہ سے ایک احترام کا رشتہ، اس لیے ابھی تک چونکہ ایز کالیگز یا جو روزانہ کام کرنے کا موقع ہے، جو نواز شریف کے ساتھ بھی ملا، ہم نے ان کی میٹنگ اور شہباز صاحب کے ساتھ مل رہا ہے کہ جی صبح صبح اٹھو اور کام پہ لگ جاؤ، اس طرح کا ابھی تجربہ نہیں ہوا، تو کہنا مشکل ہے۔ زرداری صاحب کو کیسے ڈسکرائب کریں گے آپ؟ جی زرداری صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان، میں دونوں کو اگلا میں مولانا پہ آنے والا تھا ویسے۔ دیکھیے وہ دونوں سیاست کو بہت گہرائی میں سمجھتے ہیں، وہ پاکستان کا سیاسی مزاج سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے لیے ایک نئی راہ تلاش کرتے ہیں اور فلیکسیبل ہے۔ نواز شریف میں آپ اسے اچھائی کہیں، اچھائی بھی ہے، لیکن پاکستانی سیاست میں کمی بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بعض جگہ پر آ کر رک جاتے ہیں، لیکن زرداری صاحب کا یہ کمال ہے اور مولانا کا بھی کہ وہ رکتے نہیں ہیں، وہ اپنا رستہ بناتے ہیں، اور خاص طور پہ مولانا جن کی جماعت اس طرح انتخابی طور پر بہت بڑی نہیں ہوتی انتخابات میں، ان کا ایک فکس جنوبی کے پی میں اور بلوچستان میں ان کا ایک اثر ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ جو ہیں یہ ان کا فن ہے مولانا کا کہ وہ اپنے انتخابی وزن سے زیادہ سیاسی اہمیت رکھتے ہیں، اور اس دفعہ تو جو پی ڈی ایم میں اور جب سے 2018 کا انتخاب ہوا تو مولانا نے ایک بڑا سخت سٹینس لیا عمران خان کے خلاف اور وہ اس پر کھڑے رہے۔ یہ انہوں نے اس دفعہ فلیکسیبلٹی شو نہیں کی کہ اچھا بھی عمران خان، کیونکہ غالباً ان کا جو سیاسی مستقبل جس طرح وہ دیکھتے تھے اس کو نقصان پہنچ رہا تھا، تو انہوں نے ایک سٹینڈ لیا، تو وہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ انہوں نے اپنی جگہ بنائی، اور آج جو ہیں وہ مولانا 2018 کے مقابلے میں سیاسی افق پر زیادہ اہم ہیں، زیادہ پرومیننٹ ہے۔ کیا ان کو دور حاضر کا نوابزادہ نصر اللہ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، نوابزادہ نصر اللہ صاحب الیکٹورلی تو اتنے سٹرونگ نہیں تھے، الیکٹورلی کبھی بھی سٹرونگ نہیں تھے۔ ان کا یہ ضرور فن تھا نوابزادہ صاحب کا کہ وہ لوگوں کو جوڑ سکتے تھے، اور گفتگو میں ان کو ایک ضرور مہارت حاصل تھی کہ وہ جوڑ سکیں، لیکن جس قسم کی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمر آور یا فروٹفل رزلٹ زرداری صاحب نے لیے ہیں یا مولانا نے لیے ہیں، نوابزادہ تو کبھی نہیں لے سکے، تو وہ ایک ان کا اپنی جگہ تھی، اور غالباً پاکستان کی سیاست میں وہ ایک بڑے آدمی تھے، لیکن پاکستان کی سیاست میں اکثر لوگ تو اتنے بڑے ہیں ہی نہیں، تو اس لیے جو تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے وہ ہمیں بہت بڑا نظر آتا ہے۔ اگر مستقبل پر نظر ڈالی جائے، کون سے ایسے اس وقت پولیٹیشنز ہیں ریلیٹیولی جو ینگر ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل جو ہے وہ ان کا روشن ہے؟ جی میں کہوں گا مریم نواز، ان سے آپ ہزار اختلاف کریں، لیکن وہ جو پاکستانی سیاست میں کامیابی کا جو پہلا اصول ہے، اور وہ ہے جرأت سے بات کرنے والا جو ہے وہ پاکستان میں لیڈر بنتا ہے، کسی کے بھی خلاف ہو، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ ایوب خان کے خلاف انہوں نے جرأت کی، نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کے خلاف جرأت کی، اور بے نظیر بھٹو نے جنرل ضیاء کے معاملے میں جرأت کی، تو جو جرأت کرے گا وہ پاکستان کی سیاست میں لیڈر بنے گا، پرووائڈر اس کے ساتھ ایک پولیٹیکل پارٹی ہو۔ جرأت تو اور بھی لوگ کر رہے ہیں گفتگو، لیکن ان کے چونکہ ساتھ ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، تو اس لحاظ سے اگر آپ بغیر کسی سیاسی وابستگی کے اور دور سے دیکھیں تو پاکستان کی سیاست میں وہی آگے گیا ہے جس نے جرأت کی ہے، جس نے کسی ایک موجود حکومت کے یا کسی سسٹم کے خلاف اس نے کہا جی میں تو آئی اسٹینڈ اسٹرانگلی۔ تو آئی تھنک آنے والے دنوں میں اگر مریم بی بی اپنی جرأت والی پالیسی پر رہیں تو وہ آگے جائیں گی۔ خاموش بھی ہو سکتی ہیں جی، اگر خاموش ہو جائیں گی تو پھر میرا تمام تجزیہ نیچے رہ جائے گا، بیکاز جس نے جرأت کی ہے وہی آگے جائے، جو جرأت سے بات کرے گا نا جی، جو ہمت کرے گا وہی آگے جائے گا، ادروائز۔ اور یہ اس میں بھی میرا یہ خیال ہے کہ ہماری سوسائٹی اوور آل، چونکہ ہم اس طرح ہم غریب لوگ ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم طاقتور کے خلاف ایک اوسط پاکستانی اپنے آپ میں وہ ہمت نہیں پاتا کہ وہ کھل کر بات کر سکے،
تو اس کی جو امید کا محور ہے وہ شخص بنتا ہے جو جرأت سے بات کر رہا ہے. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو کام میں نہیں کہہ سکتا, جو بات میں نہیں کہہ پا رہا, وہ کہہ رہا ہے. اور اسی وجہ سے پھر وہ جو لیڈرشپ کی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی حد تک میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جرأت کا بہت رول ہے, کہ جرأت سے بات جو کرے گا وہ لوگوں کی امیدوں کا محور بنے گا. ٹھیک. اچھا, ویسے گفتگو نہ چاہتے ہوئے دوبارہ پھر سیریسنس کی طرف چلے گی. مجھے یہ بتائیں, ویسے پہلے تو میں اپنے آڈینس کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ شیئر کر دوں کہ جو بھی انٹرنیشنلی اسپیکنگ, جو بھی انٹرنیشنل لیول پر ایک اچھی بک آتی ہے ساؤتھ ایشیا کے بارے میں, ایف پیک, پاکستان افغانستان کے بارے میں, وہ ہمیں ایک ہفتے میں ہی گفٹ ہو جاتی ہے. اور گفٹ کون کرتے ہیں, ان کا نام ہے خرم دستگیر صاحب. تو کتابوں کے معاملے میں, اور دوسرا انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ ان کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ میں کہیں لنڈن میں آگے پیچھے موجود ہوں, تو وہ پھر ایک ان کی کتابوں کی وش لسٹ ہوتی ہے جو کبھی کبھار پوری ہوتی ہے. 3 مانگتے ہیں تو 2 مل جاتی ہیں, کبھی کبھار 1 ہی مل جاتی ہے. کتابوں سے آپ کو عشق ہے, اتنا تو ہمیں پتہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور عشق بھی ہے, پاگل پن بھی ہے, کیونکہ ابھی بھی وہ کہتے ہیں نا اپنی نیند کی قربانی دے کر ہم پڑھتے ہیں اور رہ نہیں سکتے پڑھے بغیر. اور یہ دنیا کے بارے میں جاننے کا طریقہ ہے نا جی, کہ آپ وہ لوگ جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں یا آج موجود ہیں, آپ ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا کے بارے میں اور مختلف چیزوں کے بارے میں جاننے کا نا جی, چاہے وہ فنون لطیفہ ہیں یا وہ پولیٹکس ہے یا اکانومی میں میرا بڑا ڈیپ انٹرسٹ ہے پڑھنے کے معاملے میں, انٹرنیشنل ریلیشنز میں, ہسٹری میں. تو وہ ایک بس پاگل پن چل رہا ہے, اور اس میں میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے بھی اس پاگل پن کو فیڈ کیا ہوا ہے, آپ میرے لیے کتابیں لے آتے ہیں. نہیں, آپ تو نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ پڑھواتے بھی ہیں. جی پڑھنا چاہیے نا جی, پڑھنا چاہیے, کیونکہ دیکھیے بغیر پڑھے اگر کسی کا یہ خیال ہے, اور یہ میں نئی نسل سے آپ کے ذریعے مخاطب ہوں, بغیر پڑھے علم حاصل نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ ٹویٹر, انسٹاگرام, فیس بک, ویکیپیڈیا, یہ پڑھائی نہیں ہے. اگر آپ واقعی دنیا کے معاملے میں, دنیا کو جاننے کے معاملے میں سنجیدہ ہیں, تو پھر آپ کو کتاب پڑھنی پڑے گی, آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کچھ لوگوں نے سوچ سمجھ کر لکھا ہے, کیونکہ دنیا کے پیٹرنز جو ہیں وہ اتنی کلیئرلی ہمیں نظر نہیں آتے. اس لیے ہم ان عقل مندوں کی کتابیں پڑھتے ہیں جنہوں نے اس میں سے نتیجے اخذ کیے ہیں, ورنہ ایک کیوس ہے روزانہ کا زندگی کا. آپ بھی اپنا شو کر رہے ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, تو اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ پھر اس رو میں بہہ جائیں گے. تو میں جب امریکہ میں پڑھتا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے خط لکھا, اور بڑا دلچسپ خط تھا, آج مجھے یاد ہے. انہوں نے کہا کہ اب آپ تشریف لے گئے ہیں باہر, تو ان کا جو جملہ ہے وہ انہوں نے کہا سر پانی سے اونچا رکھنا ہے, بہہ نہیں جانا. ان کا تو خیال تھا کہ مغربی تہذیب میں میں گیا ہوں پہلی دفعہ, تو انہوں نے کہا سر پانی سے اونچا رکھنا. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ آپ اپنا سر پانی سے اونچا رکھیں, کہ آپ جس ایونٹس کا حصہ ہیں, آپ اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ اور یہ صرف کتاب آپ کو یہ اس قابل بناتی ہے کہ جو کام آپ روزانہ کر رہے ہیں آپ اس سے اوپر اٹھ کر اس کو دیکھیں, آبجیکٹیولی دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور اس معاملے میں پھر پاکستان کی سیاست میں تو بہت کمیاں ہیں. چلیں, یہ ٹاپک تو آپ کا پسندیدہ ہے, لیکن ایک بریک لینی ہے مجھے. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب, آپ بھی اچھا خاصا ٹائم گزارتے ہیں سوشل میڈیا پر, اس کے فائدے بھی ہیں, نقصانات بھی ہیں. جی, پہلے تو میں بڑا اس پہ انتھوزیاسٹک تھا اور کہا کہ یہ ایک اپنے ووٹروں سے اور پرانے دوستوں سے ملنے کا ایک طریقہ بن گیا ہے, لیکن وقت کے ساتھ یہ آہستہ آہستہ زہر گھول رہا ہے. اور میں اس کے بارے میں بہت فکر مند ہو گیا ہوں. پہلے میں انتھوزیاسٹک تھا, اب میں فکر مند ہو گیا, کیونکہ سوشل میڈیا نے ایک تو جو اس کے اندر گمنامی ہے, اس نے بہت زیادہ غیر ذمہ داری کو ہوا دی ہے, کہ آپ فیک اکاؤنٹس بنا کر کسی کے بارے میں کچھ بھی بات کر سکتے ہیں, کسی کے بارے میں کوئی بھی قسم کی تصویر بنا کر لگا سکتے ہیں. ایک تو اینونیمٹی جو ہے اس نے بہت ڈیمیج کیا ہے, اور دوسرا سوشل میڈیا نے یہ بات سچی ثابت کر دی جو پرانی کہاوت تھی کہ جب تک سچ اپنے تس میں باندھتا ہے, جھوٹ دنیا کا 2 دفعہ پورا چکر لگا کر واپس آ جاتا ہے. تو سوشل میڈیا انکریج کرتا ہے جھوٹ کو, سوشل میڈیا انکریج کرتا ہے انسٹنٹینیس ریاکشن کو,
اور اس کا جو اب نقصان میرے خیال میں اب کسی کی نظر سے چھپا نہیں ہے کہ سچ اور جھوٹ کا فرق ختم ہو گیا. کہ جب تک آپ مطلب سچ کو جج کرنے کے لیے آپ کو سوچنا پڑتا ہے, آپ کو سمجھنا پڑتا ہے, آپ کو کچھ اور چیک کرنا پڑتا ہے. یہاں تو انسٹنٹینیس لائکس ہو رہے ہیں, ایک سیکنڈ میں آپ جو ہے بٹن دبا رہے ہیں اور بٹن پڑھ رہے ہیں اور سب. تو اس سے جو سچ اور جھوٹ کا فرق ہے, اور یہ بات صرف پاکستان میں نہیں ہے, پاکستان میں تو چونکہ عمران خان صاحب کی پارٹی کی وجہ سے ایک ایشو بنا ہوا ہے یہ سیریس سوشل میڈیا کا, پوری دنیا میں یہ جو سچ اور جھوٹ کا فرق ختم ہوا ہے اس سے جمہوریت خطرے میں ہے. کیونکہ وہ ووٹر جس طرح کی بھی انفارمیشن آ رہی ہے اس کے پاس, اب وہ آپ مثلا ڈان ٹیلی ویژن سے آ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں یار ڈان تو تھوڑا سیریس ہے, تھوڑا سا ایڈیٹوریل سٹینڈرڈ ہیں, لیکن اگر فرق ہی ختم ہو جائے گا, اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ بھئی یہ جو بات کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے, یا یہ خرم بات کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے, یا کوئی اور بات کر رہا ہے, اور وہ ایک کنفیوژن, ایک دھند پھیل گئی ہے جھوٹ کی اور پروپیگنڈا کی, جس کے اندر سچ کو دیکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جمہوریت کے لیے اچھی بات نہیں ہے, بیکاز اس سے جو ہے وہ ووٹرز, اور ایز آئی سیڈ یہ انٹرنیشنلی اب واضح ہو گیا ہے کہ یہ بہت ہی اب سیریس کرائسس ہے, جس پہ ابھی جو امریکہ کے سابق صدر تھے باراک اوباما, انہوں نے بہت اچھی تقریر کی. میں آپ کے ناظرین کو کہوں گا کہ جو انگریزی سمجھ سکتے ہیں وہ ضرور اس کو دیکھیں کہ بھئی اس سے نقصان کیا ہوگا کہ جمہوریت کمزور ہوتی جاتی ہے. اور دراصل نہ صرف جمہوریت کمزور ہوتی ہے, اور یہ بات ہم نے پاکستان میں دیکھی ہے عمران خان صاحب کے دور میں, نہ صرف جمہوریت کمزور ہوتی ہے بلکہ فاشزم کو ہوا ملتی ہے. جو متشدد رویے ہیں, جو غیر جمہوری رویے ہیں, ان کو ہوا ملتی ہے, کیونکہ جو ووٹر ہے وہ سچ اور جھوٹ کا فرق نہیں کر رہا. دیکھیں اس میں خرم صاحب میں بالکل آپ کی باتوں سے 100% ایگری کرتا ہوں. اب گورنمنٹ آپ کی ہے, کچھ نہ کچھ تو آپ کو ایسا کرنا ہوگا, پرووائڈڈ کہ جی بات اس طرف نہ چلی جائے کہ جی اب دیکھیں نا فریڈم آف پریس ہو گیا ہے, فلاں ہو گیا ہے, وہ ہو گیا. لیکن ایک کچھ سیاسی جماعتیں ہماری ایسی ہیں کہ اگر وہ آپ کے اوپینین سے وہ ایگری نہیں کریں گے تو دے میک شور کہ جی آپ کی زندگی وہ جیرن بنا دیں سوشل میڈیا پر. جی, تو یہ جو انکریجمنٹ ہے, یہ انکریجمنٹ تبھی ممکن ہے کہ سوشل میڈیا میں آپ کو گمنامی حاصل ہوتی ہے نا. آپ کو عادل شاہ کا پروگرام اچھا نہیں لگا, آپ نے اس کو گالیاں ڈالا, اور گالیاں صرف پاکستان سے نہیں آتی, پوری دنیا میں پاکستانی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جو جی چاہتا ہے وہ کہتے ہیں. یہاں ایک پل سرات ہے, کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ جمہوریت کے لیے اظہار رائے کی آزادی بھی ایک آکسیجن ہے, اس کے بغیر جمہوریت پنپ نہیں سکتی. کس طرح اس کو ٹیسٹ کیا جائے, اور اس میں مسلم لیگ نون نے ایک قانون بنایا تھا پیکا کے نام, جی بہت کرٹیسزم ہوا, لیکن اس وقت جب اس کو 2.5 سال لگے ہمیں, تو ہم نے کوشش کی اس پل سرات پر چلنے کی. شاید ہم کامیاب نہیں ہوئے کہ اس کو دوبارہ دیکھا جا رہا ہے اور دوبارہ سوچا جا رہا ہے, لیکن وہ اس میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ کوئی شخص اس طرح جھوٹ پھیلاتا ہے یا سلینڈر کرتا ہے, لائبل کرتا ہے انگریزی قانون کی زبان میں, تو آپ کو یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ اس کے خلاف درخواست دے سکتے ہیں. الیکٹرانک میڈیا کو اس قانون سے باہر نکال دیا گیا تھا, اور آج بھی وہ پیکا کا حصہ نہیں ہے. الیکٹرانک میڈیا ٹیلی ویژن جس کا آپ حصہ ہیں وہ اس کا حصہ نہیں ہے. اور باقی جو ہے یہ کوشش کی گئی تھی کہ اگر آپ کسی کے خلاف درخواست دیتے ہیں تو جس کے خلاف درخواست دی جا رہی ہے اس کو پاکستان کے آئین کے تحت جو پروٹیکشن حاصل ہے کہ جی اس کے نان کوگنیزیبل آفینس ہے, عدالت کی مرضی کے بغیر آپ کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا, کوشش کی گئی. لیکن بہرحال ہمیں اپنی ثقافت کے رہتے ہوئے اور جمہوریت کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کانٹینٹ ویریفیکیشن کا قانون بنانا پڑے گا کہ بھئی آپ اگر کسی کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کو ویریفائی کرنے کا. اب اظہار رائے کی آزادی اپنی جگہ پر ہے, لیکن مجھے یہ تو حق حاصل نہیں ہے کہ میں اظہار رائے کے نام پہ آپ کو گالیاں دینا شروع کر دوں, یا آپ کے خاندان کو, آپ کے خاندان کی خواتین کو برا بھلا کہوں, آپ کی جو ہے غلط قسم کی تصویریں, یہ مجھے حق حاصل نہیں ہے, نہیں ہونا چاہیے, یہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے. لیکن سرکار کا اس پر آ کر کنٹرول کرنا, پاکستان کی ریاست جو ہے وہ ابھی بھی کہتے ہیں نا اپنی تشکیل کے مراحل میں ہے, بڑے کروڈ انسٹرومنٹس ہیں ایف آئی اے. تو کیا وہ ایف آئی اے کے انسٹرومنٹس استعمال کرنا بہتر ہے یا اس کو اس طرح فری چھوڑ دینا بہتر ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کی جمہوریت ہی دے گی جب بھی ہم آگے چلیں گے. چلیں, خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ, آپ نے عید میں ہمارے لیے وقت نکالا. آپ کے ناظرین کو پھر بہت عید مبارک ہے, اور کھانے کا انتظار ہم کریں گے. جی کھانے کا انشاءاللہ. میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کو خوشبو آئے گی, آپ خود کھچے آ جائیں گے. تھینک یو سو مچ ناظرین, آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.